अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। प्रीवियस डे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है और कहाँ कहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ हुआ है और यूज़ होते हैं। तो एक सिंपल सी डिफिनीशन में आपको बताऊँ कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो ये एक मेथड है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटर के ज़रिए जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस है या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन के थ्रू। इसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सेंचुरी पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलियन मंक जिसका नाम था गेगर मेंडल, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहती है। उसने जेनेटिक्स इनहेरिटेंस जो ट्रेड्स है वो ज़्यादा एक्सप्लेन किया, बहुत इजी किया और ये बताया कि ये इनहेरिटेंस ट्रेड जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये गोल है कि सबसे पहले कंप्यूटर के थ्रू बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट प्रोटीन की बॉडी में, उसको अंडरस्टैंड करना। फिर उसमें जो डिजीज़ काज होते हैं कि कौन सी प्रोटीन पे या जीन पे डिजीज़ काज होते हैं उसको डिटेक्ट करना और उसके बाद डिफरेंट टूल डेटाबेसेस पे उसके लिए एक ड्रग जो है वो डिस्कवर करना कि उसके अगेंस्ट कैसे काम करेगा और ये डिजीज़ कैसे ख़त्म होगा। सो दिस इज़ द गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूडिंग दिस। नंबर फर्स्ट है मॉलिक्यूलर मेडिसिन्स। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में हम ये तय करते हैं कि एक डिजीज़ है उसके लिए हम कौन से ड्रग्स बनाते हैं। माइक्रोबल जीनोम एप्लीकेशन। माइक्रोबल जीनोम ह्यूमंस के अलावा माइक्रोब से हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं जब हम उसकी जीनोम को स्टडी करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, वेराइटीज़ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, हेल्थली क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम ये भी स्टडी करेंगे। एनिमल्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं और एनिमल्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं और कंपेरेटिव स्टडी में हम क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मेडिसिन्स में। अगर मैंने ह्यूमन जीनोम में आप देखें, अगर कोई रिसर्च के मुताबिक कोई डिजीज़ फाइंड हुआ हो तो वो इन्वायरमेंट को ज़रूर कोई रिस्पांस देती है। जैसा कि स्ट्रेस है वो जब काज होते हैं अल्ट्रेशन की वजह से, तो वो जीनोम में काज होते हैं और उसकी अगेंस्ट हम ड्रग्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं ताकि उसकी ख़त्म करें। तो ये जब डिजीज़ काज होते हैं एक पेशेंट्स को, एक प्रोटीन को, एक जीन को, तो वो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो कि स्टार्ट हुआ था 1993 में स्टार्ट हुआ था और 2000 में कंप्लीट हुआ। तो उसमें ये सारी सीक्वेंस हुए थे और ये डिटेक्ट हुआ था कि अगर कोई डिजीज़ काज होते हैं तो ये किस प्रोटीन को होते हैं या किस जीन को होते हैं, तो वो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए फिर हम जो है वो डायबिटीज़ या कैंसर के लिए या बहुत सारे डिजीज़ जो है उसके लिए ड्रग्स बना सकते हैं ताकि उसके अगेंस्ट काम कर सके। फिर हमारे पास जब डिजीज़ फाइंड हो जाता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक प्रोटीन को जब बॉडी में डिजीज़ काज होते हैं उसके हम डायरेक्टली इस प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोटीन को ये डिजीज़ काज हुआ है। अगर इसे हम टेस्ट या कुछ टेस्ट हम करें तो उसमें हम ये पता चलता है कि ये हार्ट डिजीज़ है, ये कैंसर है, ये। लेकिन हम ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये डिटेक्ट करते हैं कि ये डिजीज़ जीन कौन सी जीन को होते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस डिज़ीज़ को और उसके लिए फिर हम एक बेटर ट्रीटमेंट जो है, आसानी से एक ट्रीटमेंट जो है वो उसे देते हैं ताकि उसमें आसानी काम कर सके। मॉलिक्यूलर मेडिसिन के कुछ टाइप्स है, कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसा कि मोर ड्रग टारगेट, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, जीन थेरेपी। तो ड्रग टारगेट, जब हम डिजीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कंप्यूटेशनल टूल को यूज़ करके उसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम एक वैलिडेट ड्रग टारगेट हम बनाते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि उसमें उसके अगेंस्ट काम करते हैं और उस डिज़ीज़ को ख़त्म करते हैं। जैसा कि हमारे प्रोटीन आजकल जो मार्केट में प्रोटीन्स की अगेंस्ट ड्रग चल रही है, जो प्रोटीन्स चल रही है वो मार्केट में 500 तक है। यहाँ से हम देख सकते हैं
باقی ہمارے باڈی میں تقریباً 40,000 پروٹین ہے، جس میں صرف 500 پروٹین جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ڈیزیز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں۔ تو بائیو انفارمیٹکس کا یہی گول ہے کہ اس باقی پروٹین کی جو ڈیزیز ہوتے ہیں اس اسپیسیفک جین کے اگینسٹ یا اس اسپیسیفک پروٹین کے اگینسٹ وہ بنائے اور اس کے لیے کام کر سکیں، اس کے اگینسٹ کام کرے۔ پرسنلائز میڈیسنس، پرسنلائز میڈیسنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فیوچر میں اس پہ کام ابھی چل رہا ہے کہ ہم ایک بندی کو ایک ڈیزیز کا ہوا ہے تو اس کی پروفائل کو، اس جینوم کو اس کے ڈسکس کرتے ہوئے ہم اس کے لیے ایک پرسنل ڈرگس بنائیں۔ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو ایک ڈیزیز کا ہوا ہے، کینسر کا ہوا ہے، تو اس کو پروفائل کی سیکوینسنگ یا ساری جینوم کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے لیے جب ہم پرسنل ڈرگس بنائیں گے، صرف وہی بندہ وہ ڈرگس یوز کرتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ جو اس کا ہم دیتے ہیں، تو اس میں ہی اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ بہت کم ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہوگا اور ہمیں رزلٹ جو ہے وہ بیٹر ملے گا۔ آج کل اگر مارکیٹ میں آپ دیکھیں بہت ساری میڈیسنز اگر آپ لیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کام نہیں کرتا، اور موسٹلی وہ اکثر جو ہے وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بناتے ہیں آپ کی باڈی میں، تو کام وہ کم کرتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہے پرسنلائز میڈیسن سے یہ ہوگا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہوگا اور رزلٹ بھی آپ کو اچھا دیں گے۔ آج کل ڈاکٹرز جو ہے اس ٹرائلز میں لگے ہوئے ہیں کہ جو پرسنلائز ڈرگز ہے اس پہ کام کرتے ہیں، اور فیوچر میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنے پڑیں گے، اس کی جینیٹک پروفائل کو اسٹڈی کر کے اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پریونٹ کریں گے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں آج کل ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ کے ٹیسٹ کرتے ہیں، یورین کے ٹیسٹ کرتے ہیں، MRI کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن فیوچر میں یہ ہوگا کہ آپ کے جینوم کو سارا سیکوینس ایک سسٹم میں پڑا ہوگا، اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا، اور اس ڈیٹیکشن کو پتہ چلے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے اور اس سیکوینس میں چینجز ہے، تو اس کو آپ کو پرسنلائز میڈیسن اس سیکوینس چینج کرنے کے لیے، اس کو میوٹیشن ختم کرنے کے لیے آپ کو وہ میڈیسنس دیں گے، اور آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت کم ہوگا۔ تو اس لیے بائیو انفارمیٹکس کا یہی گول ہے کہ کوئی میڈیسنس کوئی پیشنٹ یوز کرے تاکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کم ہو اور ہمارے پاس رزلٹ اچھا آئے۔ پریونٹیو میڈیسنس with a specific detail the genetic mechanism disease being enrolled development of diagnosis test measure۔ ہاں جیسے آپ آج کل دیکھیں لائف سٹائل، اگر آپ ایک میڈیسنس لیتے ہیں تو وہ کچھ میڈیسنس ڈائگنوسس کے بعد جو ہے کچھ میڈیسنس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس سٹیج میں جو فرسٹ سٹیج میں ہے۔ جیسا کہ اگر کینسر ہے، اگر فرسٹ سٹیج میں آپ کو پتہ چلے کہ مجھے کینسر ہے تو وہ فرسٹ سٹیج میں آپ کو ایسا ٹریٹمنٹ دے دیں گے تاکہ اس ڈیزیز کو ختم کر سکے اور آپ کو زیادہ سٹرگل نہ کر پڑ سکے، آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں۔ جین تھراپی، جب ہمارے پاس ایک جین کی ایکسپریشن چینج ہوا، اس میں موٹیشن آیا ہو، اس وجہ سے آپ کو ڈیزیز لگا ہے، ایک پیشنٹ کو ڈیزیز لگا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جین تھراپی سے اس کی جو ایکسپریشن ہے اسے چینج کرتے ہیں، جو پہلا نارمل تھا اس میں وہ کنورٹ کرتے ہیں اور وہ رزلٹ جو ہے وہ آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مائکروبل جینوم اپلیکیشن کہ مائکروبل جینوم سے لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بائیو انفارمیٹک کے لیے یا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مائکروبل آرگینزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر جگہ پر رہ سکتے ہیں، چاہے وہ گرمی ہو، یخنی ہو، ریڈیشن ہو، ایسیڈیٹی ہو یا پریشرز ہو، تو ہر انوائرمنٹ میں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہاں ہیں۔ سائنٹسٹ نے یہ سوچا جب یہ مائکروب جو ہے ہر کنڈیشن میں رہ سکتے ہیں، کیوں نہ ہم اس سے کچھ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کی جینوم کو سیکوینس، اس مائکروب کو اس نے اسٹڈی کر دیا، اور اس کے ہم نے یہ اپلیکیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم یہ مائکروب جو ہے وہ آسانی سے یوز ہوتے ہیں۔ ویسٹ کلین اپ، جیسا کہ ویسٹ مٹیریل ہے تو اس میں کلین کر سکتے ہیں، کلائمیٹس میں اسٹڈی میں چینج میں لا سکتے ہیں، الٹرنیٹیو انرجی سورس، بایو ٹیکنالوجی، اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ، فارجینک انالیسس آف مائکروبس، بایو ویپن کریشن، ایوولوشنری اسٹڈی۔ ویسٹ کلین اپ مائکروبل جینوم پروگرام MGP پروگرام سائنٹسٹ نے ایک ڈٹرمائن کیا، اس میں اس نے کیا کیا جتنے بھی جو مائکروبز ہے اس کا سیکوینس جینوم اس نے ڈیٹیکٹ کیا، سارا جینوم، اور اس کی ایک مائکروبز جو ہے وہ
گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، وہ گندگی وہ مائکروبس کھاتے ہیں اور ہمارے پاس انوائرمنٹ جو ہے انوائرمنٹ ہمارے پاس صاف ہوتے ہیں۔ تو اگر تو کرسنٹکس ہمارے پاس ایک آرگنزم ہے جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں کہ وہ جو گندگی ہے وہ ایک جگہ پہ ہے وہ اس کے ختم کرتے ہیں۔ کلائمیٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹماسفیئر میں ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول بہت زیادہ ہے، تو سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم ڈیکریز کریں، اس کے لیول کو ہم ختم کریں۔ تو ریسنٹلی یو ایس اے نے ایک ڈپارٹمنٹ کو لانچ کیا تھا، ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے، اس میں اس نے یہ بتایا کہ یہ سٹنگ کی یہ پروگرام سٹارٹ کیا کہ ہم اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول کے جو ہے وہ اسے ہم کم کر سکتے ہیں مائکروبس کے ذریعے۔ الٹرنیٹیو انرجی سورس، ہمارے پاس ایک بگ مائکروبس ہے کلوبریم ٹرپڈوم، جو ہمارے پاس اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ لائٹ سے انرجی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سب تب ممکن ہے جب آپ کسی مائکروبس کی یا کسی بیکٹیریا کی اس کی جینوم سیکوینس جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں، اسے اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں جو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جینوم سیکوینسنگ کب ہوگا، کون کرے گا، تو یہ سارا بائو انفارمیٹیشن ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اس مائکروب سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکیں کہ ہم اس میں لائٹ سے جو ہے وہ انرجی لے سکتے ہیں لائٹ سے۔ بایو ٹیکنالوجی میں اس نے کیا چینجز کیے ہیں، تو بایو ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں آج کل گورنمنٹ انڈسٹری میں ایک ایسے انڈسٹریز ہوتے ہیں جس میں اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کی ہے، اس میں بھی مائکروبس کو یوز کیا تاکہ اس کے ایک سوٹیبل انزائم بنایا کہ اس مائکروبس میں ہم ایسا پروگرام بنائیں، ایسے مائکروبس جو کہ یہ ٹمپریچر کو کنٹرول کر سکے۔ تو بایو ٹیکنالوجی میں آج کل انڈسٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو زیادہ تر ہیٹ ہوتے ہیں انڈسٹریز میں، جو ٹمپریچرز ہوتے ہیں، تو وہ مائکروبس کی وجہ سے یا بوائلنگ پوائنٹ جب زیادہ ہوتے ہیں واٹر کی، تو وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک مائکروبس کی وجہ سے۔ بایو ٹیکنالوجی میں ایک مائکروبس یوز ہوتا ہے جیسے کہ کلوریم بیکٹوریم گلٹا میریکم، جو کہ زیادہ انٹرسٹ سائنٹسٹ نے اس میں لی ریسرچ پہ، اور اس میں اس نے یہ فائنڈ کیا کہ جب بایو ٹیکنالوجیکل جو پروڈکشنز ہے جیسے کہ امینو ایسڈ لائسین جو ہے، لائسین ہمارے پاس ایک اسینشیل امینو ایسڈ ہے، وہ ہے امینو ایسڈ ہے، اور موسٹلی جو ہے وہ باڈی میں یوز ہوتا ہے نیوٹریشن کے لیے، ضرور ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس نے بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے لائسین کو پروڈکٹ ایڈ کیا ڈفرینٹ فروٹس میں، ڈفرینٹ جیسا کہ سویابین میں، میٹ میں اور بہر میل میں۔ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس، سائنٹسٹ نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ایک مائکروبز ہے جس کا نام ہے انٹروکوکس فیسیلیس، جس کی جینوم کو اسٹڈی کرتے اور اس کی انفیکشن بیکٹیریا انفیکشن کے اگینسٹ جو ہے اس سے وہ ویکسین بناتی ہے، اور جو ہے باڈی کے جب وہ ہارم کرتے ہیں، نقصان دہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس نے اس کی اگینسٹ ایک ویکسین بنایا۔ ویکسین کس سے بنایا؟ اس مائکروب سے ہی بنایا تاکہ وہ پیتھوجینسٹی کی اگینسٹ کام کر سکے اور اسے کنٹرول کر سکے، اس کے انفیکشن کو جو ہے وہ آگے سے کنٹرول کر سکے۔ تو بایو انفارمیٹکس میں ہر مائکروب سے فائدہ لیا جا رہا ہے، ہر چیز سے فائدہ لیتے ہوئے ہے۔ یہ ساری چیزیں بایو انفارمیٹکس کی وجہ ہے کہ ہر چیز کی جینوم کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی وہ اس کے بعد جو ہے اسے یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کل ہیومن جینوم کے بارے میں دیکھیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2003 میں 1993 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 2000 میں اسے وہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس لیے آج کل اگر ہم دیکھیں تو اس کے اگینسٹ ڈیزیز کے اگینسٹ یا پروٹین جین کی میں چینجز آئے تو اس میں ہم آسانی سے چینجز کر سکتے ہیں۔ فارزینک انالیسس آف مائکروبس، سائنٹسٹ یہ کہ اب دیکھیے ایک بیسیکولس انتریٹس جو ہے ایک بیکٹیریا تھا، وہ ایک مائکروبس تھا جو کہ یوز ہوا تھا 2001 ٹیررسٹ اٹیک میں یوز ہوا تھا۔ تو وہ بھی ایک مائکروبز ہی تھا جس سے اس نے یوز کیا تھا اس اٹیک میں، اور اس نے بہت سارا نقصان بھی کیا تھا۔ بایو ویپن کریشن اگر ہم دیکھیں آج کل تو
جینوم کے ڈیٹا یا باقی اسپیشیز کے ڈیٹا آج کل انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. اس کی سیکوینسز جسے آپ فاسٹا فارمیٹ میں جسے بھی فارمیٹ میں امینو ایسڈ کی سیکوینس, ڈی این اے کی سیکوینس, آر این اے کی سیکوینس. تو یہ ساری سیکوینس اگر آج ہم دیکھیں تو وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ آسانی سے وہ لیب میں جا سکتے ہیں اور اس کی سیکوینس آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن ریسرچ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں اور چینجز لائیں گے, اور چینجز یہ ہوگا کہ ہم ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ بھی اس چینجز کے پارٹ ہے, اس چینجز میں وہ بھی شامل ہے. اس میں یہ چینجز لائے گی کہ ہم بایو ویپن کریشن بنائے بھی ہوئے ہے, بناتی بھی ہوئے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ پرپس کے لیے بھی یوز ہوں گے. ایولیوشنری اسٹڈیز, سائنٹسٹ نے جب ایوکریٹکس اور بیکٹیریا ارچی اس کا جب یہ ان چیزوں کا جب جینوم سیکوینس اسٹڈی کیا تو اسے یہ لگا کہ اس کے کچھ ریلیشن شپ ہے جسے ہم ایولیوشنری ریلیشن شپ کہتے ہیں. جیسے کہ بایو انفارمیٹکس ہم بایولوجینک ٹری بناتے ہیں, اس میں ہم یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سیکوینس جینوم کی سیکوینس یا پروٹین کی سیکوینس دوسری پروٹین کے ساتھ کتنے سملر ہے. وہ جب ہم بلاسٹ کرتے ہیں تو بلاسٹ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پاس سیکوینس آئیڈینٹی یا سیکوینس ایولیوشنری ریلیشن شپ انسیسٹر اس کی کتنے ریلیشن ہے, کتنی کلوز ہے. تو اس کی ایک یونیورسل ٹری بناتی ہے جسے ہم پالوجینک ٹری بھی کہتے ہیں. تو اس سے ہم یہ پتہ چلتے ہیں. تو بایو انفارمیٹکس میں ہم ایولیوشنری اسٹڈی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جینوم کی وجہ سے ایک پروٹین ایک اسپیشیز کی دوسرے اسپیشیز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. ایگریکلچر اگر ہم سیکوینس پلانٹ کی جینوم کی سیکوینس اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس میں بہت سارے سیکوینس جو ہے وہ بہت سارے چینجز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پلانٹ فروٹس دیتے ہیں یا ویجیٹیبل دیتے ہیں, تو اس میں اگر ہیلتھ کو دیکھیں آپ تو بہت ہیلدی ہوتے ہیں اور بہت سارے چینجز اس میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے ایگریکلچر کی وجہ سے, بایو انفارمیٹکس کی وجہ سے اس میں چینجز آئے ہیں. اب ایگریکلچر میں کراپ سے انسیکٹ ریزسٹنس ہے, امپروو نیوٹریشن کوالٹی ہے, گرو پور سوائل اینڈ ڈرافٹ ریزسٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم کراپس کے بارے میں پڑھیں تو ایڈروپسس تھیلینیا واز دا فرسٹ پلانٹ ہو ہیز کمپلیٹ دا جینوم سیکوینسنگ. تو اس میں پھر رائزسٹیویا رائز جو ہے ایگزامپل ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں پہلا ایک ویرائٹیز تھا, آج کل ہم دیکھیں تو رائس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہے. گولڈن کلر ہوتے ہیں, یلو کلر ہوتے ہیں, وائٹ کلر ہوتے ہیں, براؤن کلر ہوتے ہیں. تو یہ جو سارے چینجز آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ سارے بایو انفارمیٹکس کی وجہ سے ہے. اس میں وہ چینجز کر سکتے ہیں, اس کو جینوم کی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ چینجز وہ لاتے ہیں. امپروو نیوٹریشنل کوالٹی, تو جیسے دیکھیں ہم فار ایگزامپل ایک پلانٹ ہے جس میں وٹامن اے ہے یا آئرن ہے یا دوسرے میں وٹامن بی ہے, یہ ایک جین جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں, وہی جین اٹھاتی ہے اور کسی فروٹ یا ویجیٹیبل میں وہ انسرٹ کرتے ہیں. جب وہ انسرٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر رزلٹ اچھا آتا ہے تو وہ آگے اس میں کام سٹارٹ کرتے ہیں. اگر زیادہ ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کو ختم کر کے دوسرا جو ہے وہ اسٹرگل سٹارٹ کرتے ہیں, دوسرا چیز پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو انسرشن ہوتے ہیں ایک کی جین دوسرے میں انسر کرنا تاکہ یہ فروٹ اچھا دے, یہ فروٹ جو ہے وہ اکثر سردی میں دے یا گرمی میں دے. تو یہ جو چینجز ہوتے ہیں فروٹس میں یا نیوٹریشن میں, وہ ویجیٹیبل میں, تو یہ سارے بایو انفارمیٹکس کی ہی وجہ سے یہ سارے چینجز آج کل ہوتے جا رہے ہیں. گرو اینڈ پور سوائل اینڈ ڈرافٹ ریزسٹنس, کچھ اگر ہم ایک زمین پہ اگائی کرتے ہیں, سبزیاں فروٹس کو اگاتے ہیں, درخت کو اگاتے ہیں, کچھ زمینیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو اس میں ٹاکسیسٹی ہوتے ہیں یا وہ زمین اس کے لیے نہیں بنی ہوتی ہے, کچھ کیمی زیادتی ہوتی ہے. تو ایگریکلچر میں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس میں کچھ کیمیکل ایڈ کرتے ہیں, کچھ پروڈکٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اور ایسے بناتے ہیں کہ وہ سائل جو اس پلانٹ کی لائق بناتے ہیں کہ اس میں وہ آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اور اس میں چینج لاتے ہیں تاکہ اس میں ہمیں رزلٹ اچھا ملے. جو فروٹ یا ویجیٹیبل ہم نے اگائے ہے اس کا ہمیں اچھا رزلٹ ملے اور یہ سائل اس کی لیے بن جائے تاکہ اسے اڈاپٹ کر سکتے اور اس میں چینجز آ جائے. ناؤ اینیملز, جب سائنٹسٹ نے
ہیومن کی جینوم کو سیکوینس کیا، تو جیسا کہ کاؤ کے پگس کی شیپس کی، اور آج کل جو ہے وہ اور بھی جو ہے سیکوینسنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بایولوجیکل پروسیس کی، چاہے ہیومن کی ہو، کاؤ پگ شیپ کو ہو، تو اسے ہم آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں ہم امپرومنٹ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کی امپرومنٹ ہو، چاہے وہ ڈیزیز کے اگینسٹ ڈرگز بنانے کی امپرومنٹ ہو، چاہے وہ نیوٹریشن کی امپرومنٹ ہو، تو ہم اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ جیسا کہ کاؤز اگر دیکھیں وہ دودھ دیتے ہیں، تو سائنٹسٹ اس کی جنوم اسٹڈی کرنے کے بعد اسے ایک ایسا نیوٹریشن دیتے ہیں جس میں وہ دودھ زیادہ کر دیتے ہیں، گوشت اس کا اچھے ہوتے ہیں، کوئی بیماری اس کو نہیں لگتی۔ پھر شیپس جو ہے، تو اسی طرح یہ ساری چیز جو ہے جینوم کی اسٹڈی کرنے، سیکوینس کرنے کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ کمپیریٹو اسٹڈیز، اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایک اسپیشیز ہے، اس دوسرے اسپیشیز میں اس کی کچھ پرفارمنس ہے یا نہیں، یا اس کی کوئی ریلیشن شپس ہے کہ نہیں، تو ان دونوں کے ہم ایوولوشنری اسٹڈیز، جیسا کہ ہم بتایا تو یہ بھی اس کا ایک ایگزامپل ہے، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور بائیو انفارمیٹک ٹول یوز کرتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کو، اس جین یا پروٹین کی لوکیشن اسپیشیز میں، اس کی سیکوینس کی، اس دونوں کی ماڈلز کے آرگینزم میں اس کے کیا ریلیشنز ہیں، اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ہم آسانی سے اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور جو چینجز ہم کر سکتے ہیں اس میں امپرومنٹ، وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں ہیومن ماڈل کے، ہم دیکھیں کہ ہم ہیومن آرگینزم کے ماؤس سے کتنے جو ہے وہ ریلیشن ہے، اس کا سیکوینس یا اس کی ریلیشن شپ کتنی ہے، تو گریٹر دین 98%، جیسے تھوڑی سی چینجز ہیں، 2% چینجز ہے، تو وہ یہ دونوں جو ہے اس کا سیکوینس جو ہے وہ تقریباً کامن ہے۔ موسٹلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آج کل جو ریسرچ ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ پہلے ماؤس پہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہیومن پہ ٹرائل کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 98% جو ماؤس اور ہیومن کی سیکوینس جو ہے وہ سیم سے، تو کمپیریٹو اسٹڈی بھی بائیو انفارمیٹکس میں لوگ کرتے ہیں اسپیشیز کو فائنڈ کرنے کے لیے۔ تو گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بائیو اپلیکیشن اور بائیو انفارمیٹکس کی ویڈیو اچھا لگا ہوگا، تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کہ اسی طرح بائیو انفارمیٹکس کے لیکچرز اور ٹولز، ڈیٹا بیس اور سافٹ ویئر یوز کرنے کی آپ کو ویڈیو آ سکے، تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ سو تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔